जितने भी आसाम के नौजवान तशरीफ फरमा है, मैं तहे दिल से गुजारिश करता हूँ कि आप सब खामोशी इख्तियार करें। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि मुझे आखिर में मौका मिले बात करने का, और बहुत कम मौका मिले क्योंकि 2 दिन से मैं शदीद बीमार हूँ। क्योंकि श्रीनगर में मैं 3 दिन रहकर आया, वहाँ से बिहार की गर्मी, हैदराबाद की गर्मी, झारखंड की गर्मी, फिर जोधपुर की गर्मी, ये सर्द गर्म में मुझे इन्फेक्शन हुआ है, और थ्रोट इन्फेक्शन भी और सर्दी भी हुई है। और एंटी एलर्जी टैबलेट्स में गनुदगी बहुत होती है, तो मैंने रात में भी और सुबह भी गोली खाया, उसमें नींद की गनुदगी बहुत होती है। तो जिस जोश में मैं तकारीर अक्सर करता हूँ, शायद उतना जोश आज मुझे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूँगा। ये आसाम स्टेट हिंदुस्तान के कोने में है, लेकिन मेरे दिल के बीचों बीच बसता है ये आसाम। मैप में अगर आप देखते हो तो आसाम बिल्कुल कोने में नजर आता है, लेकिन मुनव्वर ज़मां के दिल के बीचों बीच है। वो बीचों बीच इसलिए है कि 2003 से 2006 तक मैं फार्मासिस्ट एक हॉस्पिटल में जॉब किया करता था, और रात में अंग्रेजी जुबान सीखता था। तो वैसे तो 3 महीने का कोर्स होता, लेकिन अब्बाजान की तबीयत खराब होने की वजह से मैंने उस 3 महीने के कोर्स को 3.5 साल तक पढ़ता रहा। ये अल्लाह की प्लानिंग थी। वो मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। हम कुछ प्लान करते हैं और अल्लाह कुछ प्लान करता है, और अल्लाह की प्लानिंग आला होती है, सुपीरियर होती है, सुप्रीम होती है। तो फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी है, गवर्नमेंट जॉब भी मिली मुझे, वो भी मैंने छोड़ दिया। और जॉब छोड़कर मैं जब टीचिंग लाइन में आया, टीचर बना 2007 में। 2007 से 2016 तक पूरे 10 साल मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा। और 2017 में मौलाना बदरुद्दीन अफजल साहब ने मुझे फोन किया, एक लड़की की स्पीच सुनकर, मेरी तकरीर सुनकर नहीं, एक लड़की ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीर स्पीच दी थी अरविंद केजरीवाल साहब के प्रेजेंस में, गुड लीडर, आइडियल लीडर और गुड गवर्नेंस में। तो वो मौलाना बदरुद्दीन अफजल साहब को इतना पसंद आई स्पीच, वो फौरी मुझे फोन किया, और फोन कर सबसे पहला जुमला आपने फरमाया था कि आप मुझे 10 साल पहले क्यों नहीं मिले, मुझे अच्छे लोगों की तलाश है। तो आपने कहा फौरी आप जहां भी हैं आप बजाय आसाम तशरीफ ले आइए। तो मैं आसाम गया, वहां पर वर्कशॉप किया। तो वहां मैंने लड़कियों को एक स्पीच दी थी हॉस्टल गर्ल्स के लिए। ऐसे दहाड़े मार कर रो रही थी लड़कियां वो स्पीच सुनकर, और पूरे दुनिया के कंट्रीज, शायद कोई कंट्री बचा होगा, वहां से मुझे कॉल्स आए। तो ये जो टीचर से मैं स्पीकर बना, उसमें आसाम का बहुत बड़ा हिस्सा है, और मौलाना बदरुद्दीन अफजल साहब का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। और उसी वर्कशॉप के खत्म पर, कॉन्वोकेशन पर, मैंने एक डिबेट रखा मदर और फादर पर, और वो जलालिया मदरसे के शेखुल हदीस शमसुद्दीन साहब की बिटिया और एक करीमगंज से ही एक लड़की, एक मदर और एक फादर को फेवर कर रहे थे। वो जहां तक मेरा इल्म है करीब 20-25 करोड़ लोग उसको देखे हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो ये जो टीचर से मैं स्पीकर बना हूं, उसमें आसाम का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है माशाअल्लाह। और ये
بیماری کی حالت میں میں اسٹیج پر کھڑا ہوں اور امیر شریعت شیخ حضرت مولانا لہیہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے مبارک ہاتھوں سے یہ جو امامہ پہنایا گیا، تو وہ جو امامے کی گرمی ہے میرے ٹیمپریچر کو نارمل کر دیا، پسینے چھوٹ گئے تو بخار اتر گیا الحمدللہ۔ یہ دراصل یہ جو اسٹیج ہے یہ طلباء کے لیے ہے جو پارٹیسپیٹ کیے ہیں اور علماء کا اسٹیج ہے، لیکن یہ مولانا حذیفہ صاحب مستانوی دامت برکاتہ کا جگر ہے جو میرے جیسے اپنے ٹیچر کو لے کر گھوم رہے ہیں، ہندوستان کے چپے چپے میں مجھے لے جا رہے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں بھی جا کر 3 وہاں کی کنٹریز میں نے اسپیچز کیے اور یونائٹڈ کنگڈم کے 15 سٹیز کے سب مدارس میں میرے آپ نے لیکچرز رکھے۔ یہ لیڈر کی نشانی ہوتی ہے، اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر مجھے آگے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر آپ کے بڑے عاشق ہیں اور آپ کو سننا چاہتے ہیں، تو آپ کی بات بھی سن کر اگر وہ بدل جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑا اچیومنٹ ہے، کیونکہ بدلنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ وہ کس کی بول سے بدلتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، انسان میں بدلاؤ آنا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ جگر آپ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اتنا بڑا ادارہ، ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ، یعنی جس میں 10,000 طلباء پڑھتے ہیں اور 100 ادارے ہیں اور اس کے پریزیڈنٹ ہیں، اور مجھ جیسے اپنے ٹیچر کو ایسا موقع دیتے ہیں، میں اس پلیٹ فارم سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں ہر پلیٹ فارم سے ایک میسج دینے کی کوشش کرتا ہوں، یہ دینی محفل ہے، دین کا سیکھنا، دین کا سکھانا دو بھی ثواب ہے۔ دین کا سیکھنا، دین کا سکھانا، یا قابل ٹیچر بننا یا قابل لیڈر بننا، اس کے لیے میں نے تو سمجھا ہے، اس پر میں روشنی ڈالتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب میسج آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میسج کیا، کمانڈ آیا، حکم آیا کہ آپ اپنے گھر کے فیملی ممبرز کو دین سکھائیے، اسلام کا میسج پہنچائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق اپنے گھر کے فیملی ممبرز کو دین کا میسج پہنچایا۔ پھر کچھ دن بعد پھر میسج آتا ہے کہ ابھی آپ اپنے خاندان کے ممبران کو یہ دین کا میسج پہنچائیں، تو وہ دین کا میسج پہنچاتے ہیں۔ پھر کچھ دن کے بعد، یعنی اس وقت میں چھپ چھپ کر دشمن اسلام کا غلبہ تھا، ان سے ڈر ڈر کر چھپ چھپ کر بڑے حفاظت سے اپنی جانیں بچاتے ہوئے دین کے میسیجز کو پہنچایا کرتے تھے۔ پھر اللہ کا میسج آیا، ابھی چھپ چھپ کر نہیں، ابھی اللہ نے اعلان آپ نے میسج کنوے کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مکہ کے ممبران کو، وہاں کے رہنے والے باشندوں کو جمع کیے اور پہاڑی کے اوپر، چوٹی پر، پہاڑ پر کھڑے ہو کر تمام مکہ کے باشندوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ می آل دیز ڈیز، ان دنوں آپ مجھے کیسے پائے ہو، ان دنوں آپ مجھے کیسے پائے ہو۔ تو آپ سارا مجمع میں ایک وقت آواز گونجتی ہے کہ الصادق الامین، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے اور ہم نے آپ کو ایماندار، آنیسٹ پایا ہے، لائل پایا ہے۔ اگر وہ بیک وقت میں سارے لوگ منور زمان کو کہیں آپ الصادق ہے، الامین ہے، یا دنیا میں 850 کروڑ لوگ اس وقت جی رہے ہیں، ان کی تعریف کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دلی دل میں سب کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان بخش نہیں تھے اس جواب سے۔ اس وقت میں وہ اپنا امتحان لیے، جو اس دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں جو عوام کے بیچ میں آ کر کھڑے ہو کر خود کا امتحان لیں۔ تعریف سننے کے لیے تو سب لوگ تیار ہیں، قصیدے پڑھے جاتے ہیں تو خاموشی سے سر نیچے رکھتے ہیں، لیکن مزہ تو دلی دل میں آتا ہے سب کو۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایسی شخصیت، ایسی پرسنالٹی، خوش نہ ہوئے لیکن اپنا امتحان لیے. وہ کیسا لیے؟ سوال کر کے کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے اور اٹیک کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اگر میں ایسا کہتا ہوں کہ آپ میری بات مانو گے؟ پھر آواز گونجی کہ ہم نے آپ کے مبارک منہ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہم نے ہمیشہ سچ سنا ہے، ہم بالکل آپ کی بات مانتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ذات کو رکھا، پھر اس کے بعد اللہ کی بات کو، یعنی اپنی بات کو رکھا. ہونا تو یہ چاہیے کہ بات رکھنی تھی اللہ کی، لیکن اللہ کی بات رکھنے سے پہلے آپ نے کیا رکھا بتائیں سب لوگ؟ اپنی ذات کو رکھا، یعنی اپنے کیریکٹر کو رکھا. تو دین سیکھنا ہے، دین سکھانا ہے، ٹیچر بننا ہے یا پھر لیڈر بننا ہے، تو سب سے پہلے مجھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے کیریکٹر کو بنانا بہت ضروری ہے. علم میں اضافہ ہو سکتا ہے، کسی کو اللہ بہت ٹیلنٹڈ بنا سکتا ہے، اس کو کئی ساری چیزیں یاد ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے مقبولیت نہیں ملتی ہے انسان کو. آج دنیا میں بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، لیکن مقبولیت کس سے ملتی ہے؟ اخلاق سے، کیریکٹر سے. اپنی ذات کو بنانا ہے. جو بھی طلبہ یہاں تشریف فرما ہے وہ کل کے فیوچر لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ کل کے زبردست ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، کل کے زبردست مقرر بھی ہو سکتے ہیں. لیکن میری اس چھوٹی سی بات کو آپ لوگ اپنے دل میں بٹھا لیں کہ آپ نے لائف میں کچھ بننا ہے تو پہلے اپنی ذات کو بنائیں. اس کے بعد جب آپ اپنی بات رکھتے ہو تو وہ بات لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے اور وہ بات لوگ سننا پسند کرتے ہیں. یہاں تشریف فرما سبھی طلبہ اور جتنے بھی لوگ دور دراز سے آئے ہیں میں سلوٹ کرتا ہوں، کیونکہ ریسرچ کہتا ہے، طلبہ پر ریسرچ کیا گیا کہ ایک اسٹوڈنٹ پورے 100% کانسنٹریشن کے ساتھ کلاس روم میں کتنی دیر لیکچر سن سکتا ہے. تو بڑا ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ 7 منٹ سے زیادہ کوئی لیکچر نہیں سن سکتے. 7 منٹ کے بعد دماغ منتشر ہو جاتا ہے، ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ڈیویٹ ہوتا ہے، خیالات کہیں گم ہو جاتا ہے. لیکن ماشاءاللہ یہاں 7 منٹ نہیں، آپ لوگ 12 بجے جمع ہوئے یہاں نماز کے لیے. تو 12 سے لے کر آپ 3:45 ہو رہے ہیں، تو آپ یہاں جو بیٹھے 4 گھنٹوں سے سلام کرتا ہوں میں، آسان چیز نہیں ہے. بالخصوص یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں کوئی بندہ آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتا ہے، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ 4 گھنٹے سے بیٹھ کر یہاں بڑے اطمینان سے، صبر سے آپ لوگ لیکچرز بھی سنے ہیں، بچوں کو موٹیویٹ بھی کیے ہیں، جو طلبہ نے انعامات پائے ہیں. یہاں 2 سال قبل مولانا بدرالدین اکبر صاحب نے مجھے فون کیا تھا کہ آپ کے ساتھ مجھے آسام کے کم از کم 10 جگہوں پر لیکچرز رکھنے ہیں، بہت ڈیمانڈ آ رہا ہے اور میں بس بیٹھا رہوں گا اور آپ بات کریں. ایسے 10 جگہوں پر میں لے جاؤں گا، لیکن مصروفیت اتنی بڑھ گئی، بالخصوص مولانا حذیفہ صاحب مستان کی دعوت برکاتہ کے ساتھ میں جب سے جڑا تب سے اتنا مصروف ہو گیا کہ دن رات کیسے گزرتے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے. کبھی 3 بجے سو کر صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، پھر سفر میں نکل جاتے ہیں اور میں تھک جاتا ہوں، لیکن حضرت کو کبھی تھکے ہوئے نہیں پاتا ہوں میں. تو آپ سے بھی مجھے بہت موٹیویشن ملتا ہے. تو میں دور دراز سے آئے آسام کے تمام نوجوانوں سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں، جو وعدہ میں نے مولانا بدرالدین اکبر صاحب سے کیا تھا 1.5 سال قبل، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے یہاں آ نہیں پایا، لیکن بہت جلد انشاءاللہ کم از کم 5 جگہ ضرور میں آسام کے حصوں میں یا 10 جگہ انشاءاللہ آؤں گا اور تمام ینگسٹرز کو جمع کر کے میں بہت تفصیل سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کیریکٹر ڈیولپمنٹ پہ میں ضرور لیکچرز دوں گا انشاءاللہ. چونکہ آج سب لوگ جمع ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ احمد بھائی بھی ہیں، وہ حضرت نے آپ کو امیر بنایا جماعت کے،
تو جب وقت ہو جاتا ہے وہ یہاں آ جاتے ہیں تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ ابھی مجھے اسپیچ ختم کرنا ہے. تو جیسے 4 بجتے ہیں آپ ادھر آ جائیں پلیز، آپ سے گزارش، تاکہ وقت پر عصر کی نماز سب لوگ ادا کر لیں. میں تمام جتنے بھی نوجوان طلبا ہیں اور دور دراز سے جو مجھے سننے آئے ہیں ان سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں یہ بالکل بھی دیکھا نہیں جاتا ہے. یعنی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کس گھر میں پیدا ہو، آپ کی زندگی کس حالت میں گزر رہی ہے، اس کا تعلق کامیابی سے کچھ نہیں ہے. آپ کتنے قرض میں ہیں، آپ کتنے پریشانی میں ہیں، آپ کون سے سلم میں رہتے ہیں، آپ پر کتنی مصیبتیں ہیں، آپ پر کتنے چیلنجز ہیں، کتنے آبسٹیکلز ہیں، کتنے ہارڈشپس ہیں، کتنے ہنڈرنسز ہیں، کتنی رکاوٹیں ہیں، کتنے پرابلمز، ڈیفیکلٹیز آپ کے زندگی میں ہیں، اس کا تعلق کامیابی سے نہیں ہے. کامیابی انسان کو کوئی بھی فیلڈ میں اگر آپ چاہتے ہو تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ارادہ، نیت. جب انسان میں مصمم ارادہ ہو جاتا ہے تو وہ آدھا کامیاب ہو جاتا ہے. یعنی ایسا مصمم ارادہ جو اس کو دن رات محنت کر رہا ہے اور مزہ آ رہا ہے، کبھی بوریت نہیں ہو رہی ہے اس کو، تو وہ ارادہ سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے. اب یہاں بہت سے بڑے خواب آپ لوگوں نے بھی دیکھ رکھے ہیں. اس دنیا میں کئی سارے پرندے ہیں، جانور ہیں، کتنے سارے جانور ہیں. اس میں ایک مچھلی بھی ہے. ابھی میں نے پڑھا 500 سال وہ مچھلی کا لائف سپین ہے، 500 سال جی رہی ہے. اور جو 500 سال مچھلی جی رہی ہے، کیا اس مچھلی میں خواہشات ہے، ڈیزائرز ہے، ڈریمز ہے، گولز ہے، ایمبیشنز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ زندگی کیسے گزار رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں. اب جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی پرندے ہیں، وہ کل کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ نیکسٹ 1 گھنٹے کے بعد وہ کیا کرنے والے ہیں، کسی کو نہیں پتا. لیکن بہت سے انسانوں کو پتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کیا کرنے والے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھوں گا، فلاں جگہ جاؤں گا، ان سے ملاقات کروں گا، بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھاؤں گا. میں روز 3 چائے پیتا ہوں، آج 1 ہی چائے میں پروگرام ہو گئی، پہلے میں چائے سے فارغ ہو جاؤں گا. یہ انسان کے ذہن میں چلتا ہے، یہ جانور اور پرندے کے ذہنوں میں نہیں چلتا ہے. اللہ نے دماغ دے کر بھی لاک تالا ڈال دیا. سارے جانوروں میں، مچھر میں 4 دماغ ہوتے ہیں. انسان کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچنے کی صلاحیت اللہ نے نہیں دی ہے. اور یہ جو سوچنے کی صلاحیت اللہ نے جو ہم کو دی ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا گفٹ ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا گفٹ انسان کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ سوچنے کی صلاحیت. یہ سب میں ہے. افسوس ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، ہم لوگ ڈریم نہیں دیکھتے ہیں، یا دیکھتے ہیں تو اس پر پھر محنت نہیں کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا سب سے پہلی چیز ارادہ ہونا بہت ضروری ہے. ارادے کے بعد اچھے ادارے کی تلاش کرنا، کیونکہ اچھے ادارے میں آپ کو اچھے اساتذہ ملیں گے. وہ اساتذہ جن کے پاس میں ایکسپیرینس ہے، جن کے پاس میں ایفیشینسی ہے، جن کے پاس میں انتھوزیازم ہے، ایسے جو کوالٹیز ہیں، وہ اساتذہ کے زیر نگرانی آپ جب تعلیم حاصل کرتے ہو تو آپ کے علم میں پختگی آئے گی اور مزہ آتے رہے گا. ان کا تجربہ آپ کو بہت مدد کرے گا. تو جو جس لائن میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہو، منزل کو چھونا چاہتے ہو، تو یاد رکھیں ارادہ ہونا مصمم، یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے. دوسرا ادارہ تلاش کرنا. انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ this world has shrunk into a global village. یہ دنیا ایک ولیج کی طرح سمٹ گئی ہے. اتنا آسان ہوا ہے کمیونیکیٹ کرنا یا ایک دوسرے کے سے ملاقات کرنا، یا دیش کے اس کونے سے اس کونے تک، یا پھر کنٹریز کے
سیر کرنا بے حد آسان ہو گیا، جو 200 سال پہلے آسان نہیں تھا کمیونیکیٹ کرنا. لیکن آپ یہاں بیٹھ کر امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں، اور خود آپ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے میں وہاں پہنچ بھی جا سکتے ہیں. اتنا آسان ہوا ہے. تو یہ ادارے تلاش کرنا گویا بہت آسان ہو گیا. اسی لیے حدیث علماء سے میں نے سنا کہ دین سیکھنے کے لیے اگر آپ کو چین تک بھی جانا پڑے تو چین جائے گا. اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اچھے ادارے تلاش کرنے میں آپ کو دیش بھی اگر چھوڑنا پڑے تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، جانا پڑے گا. آپ ہی کے گاؤں میں بیٹھ کر ساری چیزیں نہیں ملنے والی ہیں. آپ کو قربانی دینا بے حد ضروری ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1,24,000 پروفٹس آئے ہیں سورہ زمین پر، جن کے کہانیاں، جن کے قصے، جن کے سٹوریز آپ سنیں گے تو سب کی زندگی میں آپ کو یہ قربانیاں پائی جائیں گی. سب نے بہت قربانیاں دی ہیں. تو کامیابی کی سیڑھی قربانی ہے. جو بھی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ بنا قربانی دیے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے قربانی دینا، اپنے خواہشات کو چھوڑنا، اپنے گھر کو چھوڑنا، محلے کو چھوڑنا، گاؤں کو چھوڑنا، اور تعلیم کے لیے دور دراز بھی جانا پڑے آپ کو جانا ہے، اور تعلیم اور سکلز آپ نے ڈیولپ کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ 2 چیزوں کے علاوہ اور مزید بھی چیزیں ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ نے والدین کی دعائیں لینی ہیں. آپ روزانہ ایک قرآن پڑھ لیں اور کتنے نفل کی نمازیں پڑھ لیں، لیکن آپ کے بول والدین کے ساتھ صحیح نہیں ہیں، والدین آپ سے ناراض ہیں، تو پھر اللہ بھی صاف صاف کہتا ہے کہ میں بھی آپ سے ناراض ہوں. اور 850 کروڑ جس میں کئی پریزیڈنٹس، کئی پرائم منسٹرز، کئی بزنس انٹرپرینرز، یہ سب جڑ جائے آپ کی مدد کے لیے، اور اللہ ناراض ہے، آپ کو لے آ کر پیڈسٹل اونچے تخت پر بھی بٹھا دیں، آپ کی کچھ پل کی کامیابی اس دنیا میں رہے گی، لیکن اللہ کے نظر میں آپ کچھ نہیں ہو جب اللہ ناراض ہے. تو یہاں میں پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر ورکشاپس کرتا ہوں. 10 پہ 7 پیرنٹس کو پریشان پاتا ہوں. 10 پہ 7 دہاڑے مارتے ہوئے روتے ہیں پیرنٹس قصے سنا کر. ایسے قصے کہ میری بچی برقعے میں کالج جاتی ہے، گلوز پہنتی ہے، آئی بالس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے، لیکن وہی لڑکی کے بارے میں جب دوسرے محلے کے لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں تو دل پر کیا صدمہ گزرتا ہے میں بیان نہیں کر سکتا. شروع میں تو میں لوگوں سے لڑتا تھا کہ نہیں میری بچی ایسا نہیں کر سکتی، محلے والوں سے لڑ گیا میں نے. لیکن اس کے بعد جب وہ لا کر ویڈیوز دکھائے کہ پارک میں فلانے بچے کے ساتھ میں، ہوٹل میں فلانے بچے کے ساتھ میں، بائک پر فلانے بچے کے ساتھ میں، 3-3 5-5 بوائے فرینڈز رکھ رہی ہے آپ کی بچی، اور میری آنکھوں سے میں نے دیکھا، سر دہاڑے مارتے ہوئے رویا میں. اور اسلام اجازت دیتا میں اسی پل کو خوشی کر لیتا. کبھی میں نے نہیں سوچا. اسی لیے میں لڑکیوں کو جب ایڈریس کرتا ہوں تو کہتا ہوں جب تک آپ کی نظر نیچے رہے گی سڑکوں پر جب آپ چلتے ہو، تب تک آپ کی والدین کی نظر اوپر رہے گی. فخر سے روڈ پر چل پاتے ہیں وہ لوگ. آج یہ حال ہے، گھر سے باہر نکلنے کے بعد نوجوان بچے، نوجوان بچیاں کتنے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں. والدین کو ذرا بھی فکر نہیں ہے اور علم نہیں ہے، ذرا بھی معلوم نہیں ہے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے. مصروف اپنے زندگی میں ماں باپ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے اسکول میں، اچھے کالج میں، اچھے یونیورسٹی میں ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ بچے جا کر کیا رہے ہیں یہ والدین بے خبر ہے اس سے. اسی لیے والدین کی بھی ذمہ داری ہے. میں ہر اسٹیج سے کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے 2 آنکھ آپ کو دیے ہیں تو ایک آنکھ سے محبت کریں اور ایک آنکھ نظر رکھیں اپنے بچوں پر. اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کامیاب ہونے کے لیے پہلے ارادہ ہونا، پھر اس کے بعد میں ایک اچھا ادارہ تلاش کرنا، پھر والدین کی دعاؤں سے آپ
آپ نے علم حاصل کرنا یا جو لائن میں بھی آپ بزنس میں کام کر رہے ہو، والدین کی دعائیں بھی جھکنا اس میں، تو پھر یہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور یہ تینوں کے ساتھ اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، بڑے غور سے سننا آپ لوگ، اگر کوئی والد حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، فضیلت الشیخ ہے، لیکن اس کا بچہ کالج میں جا کر 3 ایسے بچوں سے دوستی کرتا ہے، عموماً ایک کلاس روم میں 40 بچے ہوتے ہیں، 40 بچوں میں ایک لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ سارے 40 بچوں سے دوستی نہیں ہوتی ہے، جانتے ضرور ہے ایک دوسرے کو، لیکن جو یاری لگاتے ہیں نا تو 3 بچوں سے یاری ہوتی ہے۔ اور وہ 3 بچے اگر زانی ہے، شرابی ہے اور مزید گناہوں میں ملوث ہے، تو والد تو بڑے دیندار، اب ایسے دیندار والد کا بچہ بھی جا کر وہ 3 بچوں سے دوستی اگر کر لیتا ہے نا، تو پھر وہ والد بھی نہیں روک سکتا ہے، صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے انگریزی میں کہتے ہیں man is known by the company he keeps۔ آپ کے دوست کو بلاؤ، میں دوست سے بات کر کے بتاؤں گا کہ آپ کا مستقبل کیسے ہونے والا ہے۔ یہ صحبت بڑی خطرناک چیز ہے، it can make you and at the same time it can break you۔ یہ آپ کو آباد بھی کر سکتی ہے، برباد بھی کر سکتی ہے، یہ آپ کو گرا بھی سکتی ہے، یہ آپ کو بلندیوں پر پہنچا بھی سکتی ہے۔ یہ دوستی جو بچے کرتے ہیں بالخصوص 10th کے بعد کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں، 11ویں جماعت میں، 12ویں جماعت میں یا 12ویں جماعت کے بعد گریجویشن کرنے کے لیے جو جاتے ہیں، تو نیا کالج ہوتا ہے، نیا سما ہوتا ہے، نیا جوش ہوتا ہے، اور وہ نیا جذبے کے ساتھ نئے کالج میں نئے سما میں قدم رکھتے نوجوان بچے، جوش آسمانوں میں ہوتا ہے۔ تو وہ جوش میں جا کر 40 بچوں میں تلاش کے کہ میرا وقت کس کے ساتھ اچھا گزرے گا۔ آپ عیدین پر کپڑے خریدتے ہو تو 10 دکانوں میں جا کر اس کو چھوتے ہو، اس کو پکڑتے ہو، اس کو محسوس کرتے ہو، اس کو پہنتے ہو، ایک فوٹو کھینچتے ہو، اپنے دوست کو بھیجتے ہو، مشورہ لیتے ہو کہ یہ شرٹ کیسا لگ رہا ہے، مجھے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ اور وہ شرٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سے جنت دوزخ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بس ایک شرٹ آپ پہنتے ہو بمشکل 1 سال یا 2 سال، لیکن 10 لوگوں سے آپ مشورہ کر رہے ہو، 10 دکان میں جا کر بھی آپ کبھی واپس لوٹتے ہو کہ مجھے ایک شرٹ بھی پسند نہیں آ رہا ہے، میں گوہاٹی جاؤں گا تو تب لوں گا، میں کولکاتہ جاؤں گا تو تب لوں گا، 4 مہینے کے بعد ممبئی جانا ہو رہا ہے، وہاں جا کر میں شاپنگ کروں گا۔ شرٹ کے لیے آپ ممبئی جانے کے لیے تیار ہیں، کولکاتہ جانے کے لیے تیار ہیں، صبر کر رہے ہو کہ وہاں جا کر میں لوں گا، لیکن جب ایک دوست کو سلیکٹ کرتے ہو آپ، تو ان میں آپ نے کوالٹیز دیکھنا ہے کہ اس سے میری دوستی ہو رہی ہے، اس سے میں نے یاری لگانا شروع کر دی ہے، کیا یہ گاڈ فیئرنگ ہے، کیا یہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جا کر کبھی مؤذن سے بھی پوچھنا، اس محلے سے، جس محلے سے آپ کا دوست تعلق رکھتا ہے، اس مؤذن سے جا کر پوچھنا کہ مؤذن صاحب یہ بندے سے میں دوستی کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ آپ کی مسجد میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے؟ اور مؤذن صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جمعہ ہے، صرف جمعے کو آتا ہے، تو پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا کہ اب مجھے اس سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ تو آپ نے کوالٹیز دیکھنا اپنے فرینڈز میں کہ یہ گاڈ فیئرنگ ہے نہیں، اللہ سے ڈر رہا ہے کہ نہیں، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں، اپنے والدین کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے، اپنے نیبرز کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے، اسی سے آپ کی زندگی سنورتی ہے۔ آپ 15 سال ہے، آپ 11th 12th میں ایک نئے کالج میں ایڈمیشن لیتے ہو، تو 2 سال میں یا تو آپ کی زندگی بنے گی یا بگڑے گی۔ ایک قصہ میں ہمیشہ سناتا ہوں، میرا بھی اسٹوڈنٹ ہے، 10ویں جماعت میں 98% لے آیا ہے، 11ویں جماعت میں 97 اور 12ویں جماعت میں 96% لے آیا ہے، اور اس کے والد اس کو کہاں پڑھاتے ہیں؟ نیٹ، راجستھان کوٹا، جو ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے جہاں نیٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے، وہاں لے آ کر اس کو ٹریننگ دلاتے ہیں، یعنی وہ آلموسٹ
طے شدہ ہے، طے شدہ لڑکا کہ ڈاکٹر بننا ہی بننا ہے اس کو. اور اس کے والد نے کہا کہ KG سے لے کر 12ویں جماعت تک یہ میرا لڑکا کبھی سیکنڈ پوزیشن میں نہیں آیا تھا، یہ ہمیشہ فرسٹ رہا. لیکن جیسے میں نے ہاسٹل میں بھیجا راجستھان کوٹے میں اور ہندوستان کا سب سے بڑے ادارے میں، میں نے کیا کہا تھا، ایک پہلا ارادہ اور دوسرا ادارہ. اب ادارہ اس نے زبردست چنا، بہترین ادارہ. ایک ایسے ٹیچرز جن کی سیلری میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں تو 1 کروڑ سیلری ہے، کسی کی 1.25 کروڑ سیلری ہے. عموماً کالجز میں جو حساب ریاضی جس کو بولتے ہیں میتھمیٹکس جو پڑھاتے ہیں 10,000 15,000 25,000 40,000 بس اتنا ایوریج طور پر. لیکن وہ لوگ 1.25 کروڑ سالانہ لیتے ہیں. بہترین ادارہ، بہترین ٹیچرز. لیکن صرف 2 مہینے میں اس نے جو دوستی کی ہے ایک بچے سے، وہ پہلے سے ڈرگ ایڈکٹ تھا لڑکا، تو یہ لڑکا 40 سگریٹ پینے لگا. صرف 40 سگریٹ نہیں، اس میں ڈرگز وغیرہ ڈال کر. آپ کو ایسے بھی ڈرگز آئے ہیں. ایک سانپ ہوتا ہے اسنیک بائٹ، وہ سانپ کاٹتا ہے تو 72 گھنٹے غنودگی میں بے ہوشی حالت میں رہتے ہیں نوجوان بچے. یہ شکایت کہاں سے آئی؟ ایک پولیس بہت بڑا آفیسر ہے، بہت بڑے آفیسر کا بیٹا میرے پاس ایڈمیشن لیتا اور پولیس آفیسر کہتا ہے میں بے بس ہوں، میں روک نہیں پا رہا ہوں اس جرم کو. نوجوان ایسے ملوث ہو گیا اور میرا بیٹا ہو گیا ہے اس میں، اور یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ کہیں بھی آ سکتا ہے، کہیں بھی اسپریڈ ہو سکتا ہے. اس میں کس کی چال ہے؟ نوجوانوں کے ذہن پہ اللہ نے جو جوش دیا ہے نا، برین میں جو طاقت نوجوانوں پہ اللہ نے بخشا ہے، دنیا فتح کر سکتے ہیں اس سے. لیکن انسانوں کو کمزور بنایا جا رہا ہے، لیبر بنایا جا رہا ہے. کیسے؟ گناہوں میں ملوث کر کے، ڈرگ ایڈکٹ بنا کر. اس لیے میں نے فوکس کیا تھا کہ صحبت کا ہونا بے حد ضروری ہے. اچھی صحبت میں آپ رہو گے تو پھر انشاءاللہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے 4 چیزیں آپ کو بتائے ہیں، ایک ارادہ مصمم اور ایک ادارہ بہترین، پھر والدین کی دعائیں ساتھ میں ہو، پھر اچھی صحبت ہو. صحبت میں کیا تلاشنا ہے کہ یہ بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، اس کو جنت کی فکر ہے یا نہیں ہے، یہ والدین کو ریسپیکٹ کرتا ہے یا نہیں ہے، یہ اپنے ٹیچرز کو ریسپیکٹ کرتا ہے یا نہیں ہے. یہ سارے کوالٹیز ہاں میں اگر جواب مل رہا ہے آپ کو، تو آپ نے امیڈیٹ اس سے دوستی کرنا ہے، اس کے ساتھ وقت بتانا ہے، تو آپ اس کے لے میں آپ کی کامیابی کی منزل کو چھو لیں گے انشاءاللہ. تو یہاں کے جو بھی ذمہ داران نے اتنا بڑا پروگرام کیا ہے، ان سے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سے ٹیچر کو بھی علماء کے صف میں لا کر بٹھایا ہے. ورنہ میں کہتا ہوں یہاں جو علماء تشریف فرمائے، کیسے بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ، ان کے قدموں کی جو دھول ہے، اس دھول کو اگر آپ 10 لاکھ کروڑ کے حصوں میں بانٹیں، اس کے بعد وہ چھوٹا سا ایک حصہ لیں، پھر اس کو اللہ کی قدرت سے پھر اس کو وہ چھوٹے سے حصے کو 10 لاکھ کروڑ میں پھر بانٹ دیا جائے، پھر اس میں سے ایک حصہ نکالے، اس کا برابر بھی منور زبان نہیں ہے. کیونکہ آپ نے جتنا قرآن کو پڑھا ہے، جتنا سمجھا ہے، جتنا سکھایا ہے، جتنا آپ نے محبت قرآن سے کی ہے، اس کے آگے میں کچھ نہیں ہوں. لیکن میں نے والد کی بڑی خوب خدمت کی ہے، اور بالخصوص ہندوستان کے بہت سے علماء کی دعائیں ہیں. اس میں مولانا بدرالدین اکبر صاحب، مولانا غلام محمد وستانوی صاحب، مولانا سجاد نعمانی صاحب، مولانا محمود بندی صاحب، ایسے بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ مجھے فون کر کے دعائیں دیے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. بہرحال یہاں سب جمع ہوئے، بہت بہت شکریہ. بہت جلد پورے آسام میں میرے لیکچرز ہوں گے. جزاک اللہ.